अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। नाज़रीन, ये शो होस्ट करती हैं आलिया शबीर साहिबा, लेकिन कुछ निजी मसरूफियत की वजह से वो आज का शो होस्ट नहीं कर पाएंगी और थ्रू द शो मैं आपके साथ हूँगी। नाज़रीन, बात होगी MQM की सियासी सूरत हाल पर और मुल्की सियासत की बदलती सूरत हाल पर। आइंदा इंतखाबात में MQM की क्या सियासी हिकमत अमली होगी और PDM का साथ देकर MQM को क्या हासिल हुआ है, इसी पर आगे चलकर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा MQM फारूक सत्तार साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे कराची की मेयरशिप के हवाले से ही सवाल करना चाहूँगी कि आखिर मेयरशिप के इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ था कि वोट जो थे वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को वो कॉन्फिडेंट थे कि मुझे ज़्यादा वोट मिले, लेकिन जो मेयर है वो मुर्तज़ा वहाब साहब बन गए हैं। किस तरह से देखते हैं आप कराची के मेयरशिप के इलेक्शन के हवाले से? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये कोई पहली मरतबा तो नहीं हुआ इस तरह। ये तो इस तरह के झरलू इंतखाबात है, यानी जो ये इनडायरेक्ट है, मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता। और उसमें आप देखें सेनेट के चेयरमैन जो संजानी साहब थे, उसमें PMLN और पीपल्स पार्टी को मिला लें तो उनका काउंट 64 बनता था और PTI का काउंट उस वक्त बनता था मेरे ख्याल में कोई बमुश्किल 40 भी नहीं बन रहा था। लेकिन उन्हें 64 वोट मिल गए और जिनके पास 64 थे उन्हें अचानक जो कम वोट मिले। तो मतलब ये पाकिस्तान में तो ये कोई नई बात नहीं है। यही मसला है कि अवाम सियासी जमातें इतनी मजबूत नहीं हैं कि उनके साथ अवाम भी भरपूर तरीके से उनके साथ हो, हर तरह से उनके साथ हो, पूरा उनके ऊपर एतमाद रखती हो। हमने कारकुनों को नज़रियाती बनाया हो, उनकी तरबियत की हो, उन्हें मफादात की सियासत की बजाय नज़रियात की सियासत के साथ जोड़ा हो और कोई एक मकसद हो सामने कि भाई सियासत का मकसद लोगों की बेलौस बेगर्ज खिदमत है। अखलास के साथ हमें लोगों के साथ खड़े होना, उनके बुनियादी मसाइल को हल करना है और साबित कदम रहना, इस्तकामत। जहाँ अगर कोई मुश्किलात आती हैं, कोई परेशानी आती है, कोई पार्टी पर बुरा वक्त आता है, तो ऐसा नहीं हो कि एक दिन जेल जाकर हम अपनी वफादारियाँ बदल लें। मेरे ख्याल में ये सारी बातें पाकिस्तान की सियासत में हो रही हैं। खास जवाब की जानिब कर रहे हैं। किसी के साथ भी अगर जी। अच्छा फारूक साहब, आप मुर्तज़ा वहाब साहब से आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्या लगता है कराची को वो कितना बेहतर कर सकते हैं? देखें, अगर हाफिज़ नईम कामयाब होते ना तो मेरे ख्याल में उनको तो वसीम अख्तर जो MQM के मेयर थे उनसे भी ज़्यादा जलील किया जाता और उन्हें फंड्स ना मिलते और उनको कोई सपोर्ट ना मिलती सूबाई हुकूमत से। इस वक्त जो हमारा सियासी और इंतज़ामी ढांचा, सियासी निज़ाम और इंतज़ामी ढांचा, उसमें बल्दियाती इदारों के पास कोई इख्तियार नहीं। बल्दियाती निज़ाम गैर मौसर है, बेवसीला है। तो ज़ाहिर है कि अगर हाफिज़ नईम और रहमान आते तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, सिर्फ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि मतलब है कि जहमत की आड़ में भी अगर कुछ रहमत है तो ये पीपल्स पार्टी का अगर मेयर आया है और उसका ताल्लुक भी कराची से है, वो कराची का बेटा है। अमूमन तो पीपल्स पार्टी के वडेरों, उसकी हायरार्की, जागीरदारों का ये रवैया रहा है कि वो कराची को ओन नहीं करते, कराची को सिर्फ अपने वसाइल इकट्ठा करने, वसाइल जमा करने का एक ज़रिया समझते हैं और बेदर्दी के साथ इसे लूटा जाता है, बेख्तियार बेवसीला रखा जाता है। ये 90% रेवेन्यू टैक्स सूबाई ख़जाने में देता है, 60-70% वफाकी मरकज़ के ख़जाने में देता है, फिर भी इसको नज़रअंदाज किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें तो जो है वो ओन नहीं किया जाता। हम भी कराची के बेटे हैं, पाकिस्तान के बेटे। लेकिन चलें, अगर अब पीपल्स पार्टी का ही कोई मेयर जो फर्जंदे कराची, अगर उसको ओन कर लें और उसके सदक़े में यहाँ K4 का मंसूबा, उसके तीनों जो फेजेस हैं, इकट्ठा करके 65 करोड़ गैलन पानी मुर्तज़ा वहाब की जब मेयरशिप ख़त्म हो 4 साल में, अगर कराची को मिल जाए, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड, निकासी और फरहमी आपका इदारा मेयर के नीचे आ जाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर कचरा उठाने का इख्तियार, उसे ठिकाने लगाने का इख्तियार मेयर के नीचे आ जाए। इसी तरीके से सर्कुलर ट्रेन का मंसूबा जो 15 सालों से
ردی کی ٹوکری میں ابھی بھی میئر کے سارے اختیارات تو مراد علی شاہ صاحب کے پاس تھے یا قائم علی شاہ صاحب کے پاس تھے, سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پاس تھے. یہ تو صوبائی حکومت کے پاس سارے اختیارات ہیں. 15 سالوں سے بلا شرکت غیر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اگر وہ کراچی میں ڈیلیور کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. کراچی میں تو ڈیلیور نہیں کیا, لیکن لاڑکانہ نواب شاہ میں کیا ڈیلیور کیا؟ کتنی جامعات بنائیں, کتنے تعلیمی ادارے بنائے, کتنے نئے کالجز کھولے. ہاں تھوڑا بہت عذرا پیچو صاحبہ نے ہیلتھ منسٹری میں بہرحال بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا, جو دیکھیں اچھے کام ہے, اچھی بات ہے, میں اس کا بھی اظہار کرتا ہوں. کچھ اسپتالوں کی حالت اظہار بہتر ہوئی ہے کم از کم کراچی میں بھی, اور اندرون سندھ میں بھی کچھ سہولتیں اب تھوڑی بہت مل رہی ہیں. ابھی اس تیزی سے نہیں ملی لیکن کچھ تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ تو ان کے پلے کچھ نہیں ہے. 15 سالوں کا حساب دینا ہوگا اگلے الیکشن میں. اور یہ مرتضیٰ وہاب تو اس مرحلے پر آئیں کہ اس ڈوبتی کشتی کو کیسے بچائیں گے, پیپلز پارٹی کی ساکھ کو کیسے بہتر کریں گے. جو انہوں نے یہاں کرپشن کا بازار گرم کیا, 18ویں ترمیم سے اختیارات ملے, 7ویں قومی مالیاتی کمیشن سے اضافی اختیارات ملے, اور ایک نیا ٹیکس ملا, سیلز ٹیکس آن یوٹیلیٹی, جو 150 ارب روپے کی رقم جمع ہوتی ہے اور کراچی سے 90% وہ آتا ہے. ایک ڈھیلا ایک پیسہ اس میں سے کراچی کو نہیں دیا جاتا. تو اگر یہ طریقہ ہوگا, یہ وتیرہ ہوگا, تو میرے خیال میں کراچی کا بیٹا مرتضیٰ وہاب بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کے, کیونکہ 1.5 سال وہ ایڈمنسٹریٹر رہا ہے, اگر دکھانا تھا کمال, کوئی جوہر دکھانا تھا, کوئی بتانا تھا کہ پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا تو یہ ہوگا, تو اس 1.5 سال میں دکھاتے. جب 1.5-2 سال وہ ایڈمنسٹریٹر رہا تو اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا کراچی میں. تو اللہ خیر کرے. دیکھیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب کچھ ان کو عقل دے, کچھ سمجھ دے, اور یہ کراچی کو بھی اون کرے. ورنہ سندھ کے شہروں میں رہنے والے احساس محرومی, بیگانگی کو لے کر اس طرح دیوار سے لگا دیے ہیں کہ ان کے منہ سے زبردستی ایک نئے صوبے کا نعرہ نکلوایا جا رہا ہے. ہم انتظامی یونٹس کے قیام کے حق میں کہ پورے ملک میں آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہے. پوری دنیا میں جب آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو انتظامی یونٹس بنتے ہیں. ہم صوبے بنانے کی بات نہیں کریں, پورے ملک میں نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے. میں وے فارورڈ دے رہا ہوں. اللہ کرے میرے یہ وڈیرے اور جاگیردار بھی کچھ سمجھیں. پیپلز پارٹی سے اتحاد ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں اتحاد تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنی تھی اور اس میں جو چیزیں طے ہوئی تھی, میں اس وقت نہیں تھا MQM میں بعد میں آیا, لیکن ظاہر ہے کہ ہم سب کا جو ہے وہ دکھ ایک ہے, ہماری المیہ ایک ہے کہ 2013 کے قانون میں ترمیم ہونی تھی بلدیاتی, اور اس میں وسائل, اختیارات, اقتدار, بہت ساری چیزیں, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, ماسٹر پلان, واٹر سیوریج بورڈ, اور اس کے علاوہ ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ, اور یہ ساری چیزیں نیچے جانی تھی. لیکن بلدیاتی اداروں کو نہیں دیے گئے, ترامیم نہیں ہوئی. تو 2000 سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا ہماری پٹیشن میں کہ یہ سارے اختیارات بلدیاتی ہیں, شہری ہیں, ضلعی ہیں, انہیں بلدیاتی اداروں کو نہیں دیا انہوں نے. اسی طرح سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو ڈیوالو نہیں کیا. اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ نکاسی فراہمی آپ کو نہیں کیا. تو مطلب کوئی چیز ڈیوالو نہیں کی. پھر مردم شماری میں جو ناانصافی ہوتی ہے اس میں بھی بڑا کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, ان کے وڈیروں کا, جاگیرداروں کا, جو ایک مصنوعی اکثریت رکھنا چاہتے ہیں دہی سندھ کی آبادی کی. کراچی کی آبادی جہاں دنیا بھر سے ویتنامی ہیں, بنگالی ہیں, افغانی ہیں, برمی ہیں, اور پاکستان کی ہر زبان بولنے والا کراچی میں, پاکستان کے ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں, لیکن کراچی کی آبادی کی رفتار میں 12% اضافہ ہوتا ہے اتنے سالوں میں, اور جیکب آباد, کشمور, لاڑکانہ میں 60% ہوتا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے کہ وہاں اتنا اضافہ اور یہاں 12%؟ تو یہ انیومریٹرز, DC, AC جو صوبائی ملازمین ہیں, تو ان کو پالیسی ہے کہ کراچی کی آبادی کو چھپانا ہے, چرانا ہے, دبانا ہے اور لاپتہ کرنا ہے. تو کراچی کی آدھی آبادی تو لاپتہ ہوتی. اس بار بھی اب تک جو ریزلٹس آئے 1,91,00,000, وہ بھی 50 لاکھ کی آبادی ہم نے بازیاب کرائی. جب ہم نے اتنا شور ڈالا, نگرانی کی, چوکیداری کی, ان کو مجبور کیا اور قائل کیا وفاقی حکومت کو, ان کے نمائندوں کو, جو سینسس کمیشن کے جو چیف کمشنر ہے سینسس, انہیں, اور ان کے سامنے ثبوت و شواہد لا کے رکھے. خود ان کے ڈیجیٹل ڈیٹا نے کہا کہ اتنی 32,000 بلڈنگ عمارتوں کو صحیح نہیں گنا گیا, 4,000 کچی آبادیوں کو نہیں گنا گیا, سینکڑوں نئی آبادیوں کو نہیں گنا گیا. تب جا کر دوبارہ جب انہیں گنا گیا, پھر دوبارہ جب ہوا تو جا کے 1,90,00,000, ورنہ تو 1,48,00,000 پہ بلکہ 42 پہ لا کے انہوں نے تو روک دی تھی ہماری آبادی. لیکن اب امید ہے کہ ویریفیکیشن اور درستگی, ریکٹیفیکیشن کا مرحلہ چل رہا ہے, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کو ریزنیبل اور رسپیکٹیبل فگر آئے گا اور آنا چاہیے انشاءاللہ. یہ ہماری امید اور ہم کوشش کر رہے ہیں.
سر آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ کافی اعتراضات ہیں آپ کو پیپلز پارٹی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی تو خود پی ڈی ایم کا حصہ نہیں، ہم بھی پی ڈی ایم کا نہیں، ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ الحاق کیا ہے اور 2 وزارت وفاقی ہم نے لی ہے. جو میری رائے ہے میری وہ ہے کہ اگر ہم نہ لیتے تو زیادہ اچھا تھا، اس کا بوجھ ہم محسوس نہ کرتے. اور وہاں ہم صرف اس معاہدے پر جو شہباز شریف صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان نے گارنٹر بن کر، ضامن بن کر، زرداری صاحب اور بلاول زرداری بھٹو صاحب سے جو ہمارا معاہدہ کرایا ورکنگ ریلیشن شپ، اور جو وعدے وہی صوبے نے کیے، وہ گارنٹر کے طور پر ان سے ہم ڈیلیور کراتے. 65 کروڑ گیلن K4 پانی کا منصوبہ شروع ہو جاتا، سرکولر ٹرین کے منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو جاتا، نکاسی آب اور جو کچرا اٹھانے کا نظام ہے اس میں اسے جدید بنانے کے اوپر کام شروع ہو جاتا، اور اسی طریقے سے جو مردم شماری وہ درست ہو جاتی. یہ اختیارات بلدیاتی اداروں، وسائل میئر کو اور کونسل کو مل جاتے. 2013 کے بلدیاتی قانون میں ترمیم ہو جاتی. تو میرے خیال میں لیکن وہ نہ شہباز شریف کرا سکے، نہ وہ فضل الرحمان کرا سکے، بلکہ وہ تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان اکانومی ان کے ہاتھ سے نکل گئی، ڈالر ان کے ہاتھ سے نکل گیا. تیل کی قیمتیں دنیا میں اگر کم بھی ہوں تو کراچی پاکستان کے عوام کو اس کی کوئی ریلیف نہیں ملتی، کیونکہ وہی آمدنی ہے. باقی ایف بی آر کی کارکردگی دیکھ لیں کہ اس نے اپنے بلبوتے پر کتنے ٹیکس جمع کے، ہراساں کر کے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ٹیکسز وصول کیے جاتے ہیں زبردستی ان سے. اور اب صوبائی بورڈ آف ریونیو بھی یہ کر رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی بینکوں میں جا کر ان کے اگر اماؤنٹ کوئی پیسہ پڑا ہوا تو اس میں سے وہ اپنی مرضی سے ٹیکس لے لیتے ہیں. تو یہ عجیب و غریب طرح کی حکمرانی اس وقت ہو رہی ہے جو قطعی اور قطعی معیشت دشمن ہے، قطعی اور قطعی کراچی دشمن ہے، بلکہ ملک دشمن پالیسیاں، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وفاقی بھی ہو. وفاقی حکومت بہرحال بات کو سنتی ہے، شہباز شریف ٹائم دیتے ہیں، اپنی طرف سے شاید تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں. احسن اقبال صاحب نے بھی مردم شماری ہماری بات کو سنا، نعیم مظفر صاحب نے بھی سینسس کمیشن سنا، لیکن اب تک اس کی درستگی ویریفیکیشن میں وہ نمایاں نظر نہیں آ رہا کہ 12% کیسے کراچی کی آبادی میں اضافہ ہے، باقی سب کی آبادی میں جو ہے وہ اس قدر اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ایسی جس میں اصل میں پھر کراچی شہر صرف کراچی والوں کا تھوڑی ہے، یہ تو اسلام آباد کا اور پنڈی کا بھی شہر ہی ہے. اگر پنڈی چلتا ہے، اسلام آباد چلتا ہے، پاکستان چلتا ہے، کراچی چلتا ہے تو یہ سب چلتے ہیں. لاہور، کوئٹہ، پشاور، وہاں کے شہروں کے لیے کراچی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کراچی والوں کے لیے کراچی ضروری ہے. ایگزیکٹلی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت بات سنتی ہے، لیکن صرف بات ہی سنتی ہے، مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے. جس طرح سے میئر کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے، تو جب پیپلز پارٹی کا اپنا میئر ہوگا تو اس کو اختیارات ملیں گے، جب کسی اور جماعت کا میئر آئے گا تو اس کو اختیارات نہیں ملیں گے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتے رہے گا. تو پھر کیا آپ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمیشہ ہی بائیکاٹ کی صورت میں رہے گی؟ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ تو اس لیے کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی یقین دہانی کے باوجود جو 70 سیٹیں انہوں نے ہماری کم کی، اپنے حلقے 20,000 کے ووٹ پر بنائے، ہمارے 80,000 کے ووٹ پر. تو اس کا مطلب ٹاس ہونے سے پہلے ایک سائٹ کو 500 رن دے دیے گئے. تو ایسے خسارے والے میچ میں کون جائے گا؟ ہم نے جماعت اسلامی کو بھی سمجھایا تھا کہ دیکھیں آپ بھی خوار ہوں گے، آپ کو ذلیل کیا جائے گا، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور ابھی سے ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، ابھی سے ہم اس الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں. 5% کے ووٹ پہ یہ اختیارات مل بھی جائیں گے وزیر اعلیٰ سے، صوبائی حکومت سے، تو بھی ان کی جو ہے وہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی. کیونکہ 5% کے ووٹ پہ اگر ہمارے 10-12% ووٹ باہر ہیں، 15%، جماعت اسلامی کے 5% بھی نہ ہوں، تو یہ 5% کے ووٹ پہ، سپورٹ پہ کراچی کے عوام یہ کیسے چلا لیں گے؟ ہم باہر بیٹھ کر بلدیہ چلا سکتے ہیں اگر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ کھڑی ہو، کراچی کی پی ٹی آئی ہمارے ساتھ کھڑی ہو، تو ہم تینوں مل کر ان کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے اپنے ایجنڈے پر ان سے ڈیلیور کرا سکتے ہیں، اختیارات ملے نہ ملے وزیر اعلیٰ سے اور میئر کراچی دونوں سے. لیکن یہ جماعت اسلامی کو سوچنا ہوگا، اور اب کراچی کی جماعتوں کو آپس میں کوئی وسیع البنیاد اشتراک عمل کرنا ہوگا، اس کے بغیر ان کا کوئی رستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سینئر رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. سینئر رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کنٹینیو کرتے ہوئے بتائے گا کہ جس طرح سے بلدیاتی انتخابات میں تو آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا، آپ کیا جنرل الیکشن میں بھی بائیکاٹ کریں گے؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ الیکشن ٹائم پر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا پھر مزید ڈیلے میں جا سکتے ہیں؟
پہلی بات تو یہ کہ یہ جنرل انتخابات جو ہوں گے انشاءاللہ اس میں ہم کیوں بائیکاٹ کریں گے، اس کی کوئی مجھے بظاہر وجہ نظر نہیں آتی. ہاں ہماری خواہش یہ ہے کہ انتخابات صاف اور شفاف اسی وقت ہوتے اور ہوں گے جب مردم شماری صاف اور شفاف ہو. اور اب یہ مردم شماری جو قبل از وقت ہوئی ہمارے ایما پر، ہماری نشاندہی پر، جو 2017 کی مردم شماری میں کمی بیشی رہ گئی جس کو پورا کرنے کے لیے، تو پھر اس مردم شماری کے پروویژنل نتائج تو آ گئے ہیں ڈیجیٹل ڈیٹا سے، تو اب اس کے آفیشیل نتائج بھی آنے والے ہیں. تو پھر حلقہ بندیاں اثر نہ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد اور اس کے لیے اگر 2-3 ماہ کی تاخیر مزید ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 2-3 ماہ اگر کیئر ٹیکر حکومت کو تھوڑے زیادہ مل جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سے کم از کم پہلی مرتبہ اگر کراچی کی ایک ریزنیبل مردم شماری میں آبادی ظاہر ہوتی تو ہماری کچھ سیٹوں میں اضافہ ہوگا، اور اس میں ہمارے لیے یہ آسانی ہو جائے گی کہ ایک اتنا بڑا شہر جو ترقی کا انجن اور معیشت کا مرکز ہے اس کو کم گنا جاتا ہے، اسے کم نمائندگی دی جاتی ہے اور اسے کم فنڈ دیے جاتے ہیں. تو یہ منصوبہ بندی اور جو ترقیاتی کام اور بنیادی سہولتوں کا مسئلہ اور فنڈز کا مسئلہ حل ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کراچی کی، پاکستان کی تعمیر و ترقی، مضبوطی، استحکام، بقا، سلامتی میں اس کا کردار اور زیادہ واضح ہوگا. اور کراچی کی مضبوطی سے پاکستان کی مضبوطی ہے، اور کراچی کے استحکام سے پاکستان کا استحکام ہے. تو میرے خیال میں اگر اس کی وجہ سے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ نئی مردم شماری پر نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، لیکن ہم اس کو ضد نہیں بنائیں گے. اس کو کوئی ہم یہ ایشو کو ضد بنا کر ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے. ہم اگلے انتخابات میں جائیں گے، اور انتخابات ظاہر ہے کہ وقت پر ہونے چاہیے. لیکن آج میں ایک بڑا اسٹیٹمنٹ آپ کو دیتا ہوں، لیکن اس سے عوام اور لوگ کنفیوز نہ ہو کہ 75 سالوں سے پاکستان کی تاریخ میں انتخابات بھی ہو رہے ہیں. آپ مجھے خود بتائیں، آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا انتخابات کے بعد جو بھی حکومتیں بنی انہوں نے ڈیلیور کیا، انہوں نے پرفارم کیا؟ جنہوں نے تبدیلی کی بات کی کیا انہوں نے ڈیلیور کیا 4 سالوں میں؟ جنہوں نے تبدیلی کی بات نہیں کی، موروثی سیاست کی، جاگیرداروں وڈیروں کے مفادات کی سیاست کی، سرمایہ داروں کی، کیا انہوں نے ڈیلیور کیا؟ تو معذرت کے ساتھ الیکشن سے بھی پاکستان کے عوام کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوئے. اس کا مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، جمہوریت نہیں ہونی چاہیے. ہاں پھر اگر جب جمہوریت نہیں تھی، الیکشن نہیں ہوئے، مارشل لا آئے تو اس میں بھی بنیادی مسائل حل نہیں ہوئے. تو مطلب اب ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا ہے، ایک قومی ایجنڈا وضع کرنا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو اور ان کے اکابرین کو یہ بھی سوچنا ہے کہ ان سب کی عمریں اب 55, 60, 65 اور 70 کے پھیرے میں چلی گئی ہیں. اب ان کے پاس نئی لیڈرشپ کا ہے. موروثی سیاست نہیں، موروثی طور پر تو شریف خاندان سے کوئی نئے شریف آ جائیں گے، زرداری خاندان سے کوئی نئے بھٹو آ جائیں گے، لیکن ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ مڈل کلاس پاکستان کا کہاں ہے. آپ نئے آنے کی بات کریں، وہ تو چوتھی بار خود ہی آنا چاہ رہے ہیں، وہ تو چوتھی بار خود ہی آنا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب. دیکھیں میرے خیال میں یہ اگر کسی کی سوچ ہے تو یہ میرے خیال میں مناسب سوچ نہیں ہے. یہ تو ہم نے سیاست کو یرغمال بنا لیا اپنی ذات میں، اپنے خانوادے کی تک اسے. یہ ہمارے پاس کیا کارکنان نہیں ہیں ایسے پی ایم ایل این میں، پیپلز پارٹی میں، جو محترمہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کی لیگیسی کو آگے لے جائیں، ان کی قربانیوں کا کچھ ثمر عوام کو ملے. اسی طریقے سے اگر پی ایم ایل این یہ سمجھتے کہ اس کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئیں تو پھر وہ بھی کیا نہیں سمجھتے کہ ان کے یہاں بھی ایسے کارکنان ہیں، ایسے پڑھے لکھے سمجھدار سلجھے ہوئے لوگ ہیں جو اس ملک کی معیشت کو چلائیں، سیاست کو آگے بڑھائیں. ہمارا ویژن ہونا چاہیے کم از کم کم از کم میں ایم کیو ایم میں کوشش کر رہا ہوں. خالد مقبول صدیقی بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی سے میں نے یہ بات کی ہے کہ کم از کم ہم 35 سے 50% کوٹا تنظیم میں بھی 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو دیں، اور بلدیات اور جو انتخابات ہوں، جنرل انتخابات صوبائی قومی، ان میں بھی 35 سے 50% سیٹیں کم از کم ہمیں 35 سال سے کم عمر کے امیدوار کو دینی چاہیے. ان کے پاس انوویشن ہے، ہمارے پاس ویژن ہے. ہماری غلطیوں سے وہ گریز کریں، ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، ہمارے ویژن سے فائدہ اٹھائیں، اور اس میں اپنے انوویشن کا، جدت کا تڑکا لگائیں. دس از دی وے فارورڈ. اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور نئی قیادت، نیا خون، نئے چہرے، نوجوان قیادت کو سامنے لانا ہوگا. میرے خیال میں
ایم کیو ایم تو اس کام پر لگی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، پاکستان کے عوام کو مایوس نہیں سر کریں گے نئی انشاءاللہ۔ قیادت ہوگی، نئے چہرے ہوں گے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ایک پروسیس ہوتا ہے الیکشن کروانے کا، تو آپ اس عمل سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات جو ہے وہ شفاف ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے ای وی ایم کا بھی مطالبہ کیا گیا اور پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر پر بھی اعتراضات تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ شفاف ہوں گے؟ کیونکہ جو بھی نتیجہ آتا ہے عموماً ہارنے والی پارٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ میرے خیال میں قومی سیاسی جماعتوں کو آپس میں اگلے انتخابات سے پہلے جو بھی کیئر ٹیکر، اللہ کرے کیئر ٹیکر حکومتیں اچھی آ جائیں، قابل قبول ہو زیادہ سے زیادہ سیاسی جماعتوں کے لیے اور ان کے اکابرین کے لیے، اللہ کرے۔ دوسرا اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہمیں آپس میں بیٹھ کر ایک چارٹر آف اکانومی بھی بنانا اور اپنی ایک اکانومی کی ٹیم الگ رکھنی ہے، تاکہ ملک میں سیاسی اور آئینی بحران ہو تو اس کے لیے ہم اپنی لڑائیاں لڑیں، لیکن اس لڑائی میں معاشی بحران جو ہے وہ مزید سنگین نہ ہو، وہ مزید خراب۔ اس وقت جو معاشی بحران ہے لیکن سیاسی بحران سے وہ اور زیادہ سنگین ہو رہا ہے، تو دونوں لڑائیوں کو الگ رکھا جائے۔ معیشت کے لیے ایک ٹیم ہر سیاسی جماعت کی آپس میں ایک جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی پر سائن کرے، چارٹر آف اکانومی، اور پھر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی فائن ٹیوننگ ہو، اور اس میں بھی چارٹر جو ہے وہ ڈیموکریسی فار اے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی فار اسٹیبلٹی، تو ہم اس کو بھی، اور اس میں الیکٹورل ریفارمز بھی آ جائے۔ ابھی انتخابی اصلاحات پر بات ہو رہی ہے، ساری سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں، لیکن اس میں امیدواروں پر تو پابندی ہم نے اب تک لگائی ہوئی ہے کہ اتنے پیسے خرچ کریں، اتنے نہ کریں، لیکن سیاسی جماعتوں پر نہیں ہے۔ اربوں روپے خرچ کیے پی ایم ایل این نے، اربوں روپے خرچ کیے پیپلز پارٹی نے، اور اربوں روپے خرچ کیے پی ٹی آئی نے۔ یہ تینوں بڑی جماعتوں نے اربوں روپے کے اشتہارات دیے میڈیا پہ، اور لوگوں کی جو ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوئے، ان کو اوپینین پر اثر انداز ہوئے۔ چھوٹی جماعتوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو لیول پلینگ فیلڈ تو ہے نہیں۔ اگر یہی رہا تو کیسے صاف و شفاف الیکشن ہو گئے؟ اگر سیاسی جماعتوں پر پیسے خرچ کرنے پر پابندی نہیں لگی، ان کی لمٹ کا تعین نہیں ہوگا، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اچھا سر، اندر کی خبریں بھی کچھ بتا دیں، نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کون نیا ہوگا آگے وزیر اعظم کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں قابل قبول ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ سیاسی جماعتوں کو، اور اگر ایک بڑی اپوزیشن کی جماعت آج اسمبلی میں نہیں ہے، قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی، تو کہیں نہ کہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی اس میں رول ہونا چاہیے۔ میں ان کے رول کو میں نہیں دیکھ رہا کہ ان کے رول کو دیکھیں، میں سیاسی کارکن ہوں اور ہم نے 35 سالوں سے سیاست کی ہے، تو میرے خیال میں کسی بھی پولیٹیکل اینٹیٹی کو آپ صلاح مشورے میں شامل نہیں کریں گے تو آگے جا کے انتخابات میں بہت سارے سوالات آ جائیں گے، الزامات آئیں گے، اور کسی کو اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گا تو اگلے 4-5 سال اگر حکومت اور اسمبلیاں چل بھی گئیں تو یہ ہانٹ کرے گا یہ الزام کہ یہ صاف اور شفاف نہیں ہوئے، اور ہمیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہمارا کوئی حصہ نہیں تھا، الیکٹورل ریفارمز میں ہمارا حصہ نہیں تھا، انتخابات میں ہم سے مشورے نہیں کیے، یہ چیزیں آئیں گی، اس کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے ہمیں۔ ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید، سینئر رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق صاحب، جس طرح سے 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کی سارے لوگوں نے مذمت کی، اس کے علاوہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اور مائنس پی ٹی آئی اگر کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اسی طرح سے ایم کیو ایم بھی، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 22 اگست 2016 کے بعد ایم کیو ایم بھی تقسیم ہوئی تھی، تو کیا ایم کیو ایم کو پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردیاں ہیں؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کو سب سے زیادہ تو پاکستان کے عوام کے ساتھ ہمدردیاں ہیں۔ ایم کیو ایم ہو یا پی ٹی آئی ہو، ہم سب بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، لیکن اپنے کارکنوں کی تربیت نظریاتی بنیاد پر نہیں کرتے۔ کوئی مشکل وقت آئے تو اس چیلنج کا کیسے سامنا کرنا ہے اس کے لیے تیار نہیں کرتے۔ ایک ہجوم، ایک کراؤڈ، ایک فین کلب ہم جمع کر لیتے ہیں، اور ایک اپر مڈل کلاس کی بھرمار کر دیتے ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی میں۔ پھر دیکھیں کہ وہ اپر مڈل کلاس کے اوپر جب ذرا سا برا وقت آیا تو ان کو ڈرے ان کی انکم ٹیکس کی فائلیں کھل جائیں گی، ان کی جو ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں،
ان کے کاروبار ہیں اس میں انہوں نے اگر کہیں کوئی گڑبڑ کی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تو ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو 2 دن کا جھٹکا لگا, ایک جھٹکے میں سب فارغ ہو گئے. اچھا ایم کیو ایم کو 35 سال لگے اوپر جانے میں اور نیچے آنے میں نا, اس لیے کہ اس میں پھر بھی ایک نظریاتی کام تھا, ذہنی تربیت تھی, انقلاب تھا. لیکن پی ٹی آئی میں بس 2 نعرے تھے کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے اور تبدیلی اور پرانی. اچھا پھر ان کو ایڈوانٹیج تھا کہ پرانی جماعتوں کے چہرے بھی خراب تھے, کیے بھی گئے تھے, اور ان کے اوپر بہرحال کرپشن کے بڑے بڑے سنگین الزامات تھے اور انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا, ان کو کئی موقع ملے. تو یہ ایڈوانٹیج پی ٹی آئی کو تھا. لیکن پی ٹی آئی نے بھی 4 سال کا جو موقع ملا اس سے کوئی لوگوں کو جو ہے انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. تو اب لوگ کنفیوزڈ ہیں. ہمدردی ضرور ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مجھے نظر آتی ہے, لیکن ٹیم کہاں ہوگی؟ انہیں ایم پی اے ایم این اے کس طرح کے ملیں گے؟ کیونکہ اب لوگ تو ڈرے ہوئے بھی ہوں گے, امیدوار اس طرح کے نہیں ملیں گے. تو کارکنان ہو, تنظیم ہو, آرگنائزیشن ہو, عوام سے آپ کی کنیکٹیویٹی ہو, عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, سڑکوں پر نکل آئیں, جیسے اردوان کے ساتھ نکلیں, جیسے مہاتیر محمد کے ساتھ نکلتے ہیں. وہاں نظریاتی کام تھا, لیکن وہ ہوا نہیں ہے. ان کے جو کارکنان تھے اور ان کے جو اہم رہنما تھے وہ تو 12 دنوں کی قید, کوئی قید تنہائی اور پتہ نہیں کس طرح سے اس کو پورٹریٹ کرتے رہے ہیں. بی اگر آپ ایم کیو ایم کے زمانے میں سوشل میڈیا ہوتا ہے, جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا, جو ریاستی جبر تھا, ماورائے عدالت قتل ہوئے, جو لاپتہ ساتھی, ابھی بھی سینکڑوں لاپتہ ساتھی ہیں جو لاپتہ ہیں 8 سالوں سے, کئی سالوں سے. تو آپ دیکھیں ایسا تو ابھی تک کسی اور کے ساتھ اس طرح کا تو میرے خیال میں نہیں ہوا کہ ماورائے عدالت قتل بھی ہو, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, مسنگ پرسن کی ایک لمبی فہرست ہو, اور پھر 3rd ڈگری ٹارچرز ہوں. پھر مجھے اٹک قلعے میں رکھا گیا تھا 1 مہینے تک, زندان خانے میں. گرل ہوتی ہے سامنے ایک دروازہ, 3 دیواریں, لیکن وہ گرل بھی نہیں تھی, وہ ایک لوہے کا دروازہ تھا, لگتا ہے اب خبر میں اتار دیے گئے ہوں. تو میرے خیال میں ابھی تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہوا اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہوا, اگر آپ تھوڑا سا کمپیئر کریں. بس اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا, اس زمانے میں یہ تھا جو کرنے والے تھے وہ رائٹ, اور جن پر ہو رہا تھا وہ ملک دشمن, غدار. تو اس لیے پنجاب میں ہمارے لیے وہ ہمدردی نہیں آئی. لیکن چونکہ اس مرتبہ ذرا بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے, چاہے نواز شریف صاحب جب کارنر ہوئے تھے تو پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو لوگوں نے سوال کیا. اب پی ٹی آئی کے اوپر جب آ رہی ہے بات تو پھر لوگ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو وہ کر رہے ہیں, اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں پھر اس کا مطلب ایم کیو ایم بھی صحیح کہتی تھی بہت ساری باتیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی باری آتی ہے, ہر ایک کو اس فیز سے گزرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نظریاتی ہیں, آپ کے اصول ہیں, آپ کا ایک ویژن ہے, اور آپ نے کارکنان کی ایک کھیپ تیار کی ہے تو آپ سروائیو کریں گے. لیکن اگر آپ نے کراؤڈ جمع کیا, فین کلب جمع کیا, صرف نعرے 2 لگا دیے, تو پھر شاید دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. اچھا سر, آپ کسی جماعت پر پابندی کے حق میں ہیں یا نہیں؟ قطعی نہیں, بالکل نہیں. کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. اور اگر جو پاکستان کے آئین کی انٹرپریٹیشن ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننی چاہیے, یا کوئی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے لیے ایک ایسا کمیشن ہونا چاہیے جو کہ اس طرح کی آئینی باتوں یا آئینی جو منہ شگافیاں ہیں اس کو سامنے رکھ کر, جو فیکٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کرے. کیونکہ ایک بڑا فیصلہ ہے کسی سیاسی آواز کو دبانا یا کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اچھا سر, جس طرح سے 9 مئی کا واقعہ ہوا اس میں کہا جا رہا تھا کہ ملٹری کورٹس میں اس کے ٹرائل ہوگا جو بھی اس میں ملوث ہیں. اب ان کے خلاف ثبوت بھی موجود ہیں, ان کے خلاف جو ہے وہ ان کے پاس کچھ آڈیو ویڈیوز بھی ہیں. تو آپ کیا اس حق میں ہیں کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے ان کا؟ دیکھیں, میں تو اس لیے حق میں نہیں ہو سکتا کہ جب مجھ پر ایک بہت برا وقت آزمائش کا اور ملٹری کورٹس بنی تھی تو ہمارے ایک ایم این اے نے ایک پٹیشن کی تھی. عامر لیاقت کے والد جو تھے شیخ لیاقت حسین, اور ان کے نام سے مشہور ہے وہ سپریم کورٹ کا کیس, اور ہم نے ملٹری کورٹس ختم کروائی تھی. ایم کیو ایم نے تو ختم کرائی تھی اس وقت. تو لیکن ایم کیو ایم ایک سوال پی ٹی آئی سے پوچھتی ہے کہ آج جب وہ ملٹری کورٹس بن رہی ہیں اور ان کے خلاف استعمال ہوں گی وہ, یا وہ لگ رہا ہے ان کے خلاف ہے,
تو پی ٹی آئی عمران خان کے زمانے میں کوئی 27-29 کیسز ہیں جو پی ٹی آئی کے زمانے میں ملٹری کورٹس میں گئے. تو پھر پی ٹی آئی کیسے اس کو جسٹیفائی کرے گی کہ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو کہ جب آپ کو کسی کو سزائیں دلوانی ہے تو ملٹری کورٹس صحیح ہیں, اور آج جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے خلاف کیسز جائیں گے تو آپ کہنے غلط. یہ تو پی ٹی آئی کو خود اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ان کے زمانے میں یہ کورٹس بنی اور ان کے زمانے میں ایسا ہوا. اچھا سر, اور آئندہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی اس زمانے میں. جی بالکل, آئندہ انتخابات میں ایم کیو ایم کی پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر جب آپ کا میئر بھی نہیں ہے, میئر بھی پیپلز پارٹی کا ہے؟ لیکن ایک تو بات, ایک روایتی جملہ کے صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے تو ہم اپنی انشاءاللہ تعالیٰ کراچی سے 17 سیٹیں واپس لیں گے, حیدرآباد سے 2 ہمیں ملتی ہیں انشاءاللہ, میرپور خاص اور سکر تک بھی جائیں گے اس مرتبہ, اور نواب شاہ کی اگر قومی نہ بھی ملی تو صوبائی کی ضرور لیں گے انشاءاللہ. اچھا سر, جس طرح سے ایم کیو ایم کے سارے دھڑے پھر سے یکجا ہو گئے ہیں, تو کیا لگتا ہے بانی ایم کیو ایم کی واپسی ممکن ہے؟ دیکھیں, میرے سامنے اس وقت جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ایم کیو ایم کے, جو گراؤنڈ پر ہیں, جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, ہماری خواہش ہے کہ آفاق احمد بھی اس میں آ جائیں, مصطفیٰ کمال بھائی, خالد مغل صدیقی بھائی, میں 2 سال سے کہہ رہا تھا ہم تینوں کو تو ایک جگہ آنا ہوگا, اور الحمدللہ سارے بکھرے ہوئے جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں وہ مل گئے. آفاق احمد آ جائیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں وہ اس کا تعلق اس مقدمے سے بھی ہے جو 22 اگست کا ہے, جو جس کورٹ میں وہ کیا فیصلہ کرتی ہے, پھر اس کے بعد وہ جو عدالت ہے سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس جائے گا. تو میرے خیال میں یہ جو ایک عدالتی عمل ہے وہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہ طے ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کس نظر سے دیکھتی ہے, عدلیہ کس نظر سے دیکھتی ہے 22 اگست کے واقعے کو. تو میرے خیال میں یہ طے ہوگا تو ہم نے اپنا فرض پورا کیا. 22 اگست کو نعرے لگے ملک کے خلاف, ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ریاست کے ساتھ کھڑے ہو گئے, آئین کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو میرے خیال میں ہم نے, لیکن ہماری وہ پذیرائی نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. ہمیں وہ جو جائز فیسیلیٹیشن تھی نہیں ملی, ہمیں وہ راستہ نہیں ملا, ہمارے مسنگ پرسن بازیاب نہیں ہوئے, ہمارے دفاتر میں واپس نہیں ملے, کراچی کو فنڈز نہیں ملے, کراچی کو صحیح نہیں گنا گیا, بلدیاتی اختیارات صرف ہمیں نہیں پورے ملک کے بلدیاتی اداروں کو نہیں ملے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نے اتنا بڑا عمل کیا تھا تو کم از کم ہمیں چلنے دیا جاتا, ہمیں روکا نہ جاتا, ہماری مزید تقسیم نہ کی جاتی جو 2018 میں ہوئی. پھر تو سر اس کے لیے عدالتیں بھی موجود ہیں, آپ عدالتوں سے رجوع کرتے یا سڑکوں پر آتے کوئی ایک لاہ عمل اختیار کرتے؟ ہم گئے تھے, میں عدالت میں گیا تھا جب ایم کیو ایم کے مزید اس کی تقسیم ہوئی تھی اور مجھے الگ ہونا پڑا تھا. لیکن عدالت میں مقدمات چلنے والے چلتے ہیں, جو نہیں چلنے ہوتے وہ نہیں چلتے. آپ بھی سمجھتی ہیں اس بات کو. صحیح. اچھا سر, جس طرح سے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی ذکر کیا معیشت کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہے, اس کے لیے سیاسی عدم استحکام بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو چارٹر آف اکانومی پر ساری جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں ان کا کیا لاہ عمل ہے؟ دیکھیں, پی ایم ایل این نے اس کو فلوٹ کیا ہے ابھی شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم, بلکہ ایم کیو ایم نے تو فلور آف دی اسمبلی پہ 2010 میں یہ بات کی تھی. کاش ہماری بات کو اس وقت سب سن لیتے جب صرف چارٹر آف ڈیموکریسی کے ڈنکے بجائے جا رہے تھے, اس کا ڈھول پیٹا جا رہا تھا. تو ہمارا ویژن میرے خیال میں باقی ساری سو کال نام نہاد قومی جماعتوں سے آگے ہیں. وہ 13 سال کے بعد آج یہ بات کر رہی ہیں, ہم نے 13 سال پہلے یہ بات کی تھی. کاش ہماری بات اس وقت سمجھ میں آ جاتی, کاش جو پی ڈی ایم کی جماعتیں آج بھی تیار نہیں ہیں وہ اب سمجھ لیں اس بات کو, اور کاش یہ کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل اختلاف کی کورٹس الگ ہو جائیں, اکانومی الگ ہو جائے, اکانومی کی ٹیم مستقل ہو, تاکہ کم از کم پاکستان ایک ڈگر پہ تو چلتا رہے. وزیر خزانہ بھی وہ اپنی مرضی سے لے کے آئے یا پھر اس میں بھی ساری جماعتوں کی مشاورت تھی؟ اسحاق ڈار صاحب. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پھر وزیر خزانہ بھی اس قومی ایجنڈے کا پابند ہوگا نا, کہ بھائی آپ نے سائن کیا ہے, مطمئن ہے آپ وزیر خزانہ سے, مطمئن ہے آپ کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو آئی ایم ایف کا عارضی جو ہمیں آکسیجن مل گئی, آکسیجن ٹینٹ میں ہم چلے گئے ہیں, یہ ظاہر ہے کہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس وقت اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا, اور اس کے نتیجے میں 1.2 ارب ڈالر, پھر 1.8 ارب ڈالر, اور اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ جو سعودی عربیہ, جو یو اے ای ہے, متحدہ عرب امارات, اور پھر اور دوست ممالک, اور پھر پیرس کلب, اور سب جگہ سے چیزیں آئیں گی, تو ہم وقتی طور سے سمجھ جائیں گے کچھ ڈالر تھوڑا سا سستا ہو جائے گا, تیل کی قیمتوں میں کچھ استحکام آ جائے گا. لیکن جو ٹیکسز ہیں انڈائریکٹ,
ان کو جب تک کم نہیں کیا جائے گا، تیل گیس بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کا جوا نہیں کھیلا جائے گا، اچھا سر، میں لاسٹ ٹائم شارٹ ہے، ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں بیس کو گی. نہیں بڑھایا جائے گا، مزید لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جائے گا، اس وقت تک ہمارا اور پروڈکٹیو سیکٹر اکانومک سیکٹر میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی، اس وقت تک میں نہیں دیکھتا کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں موجود ہے ان کے اوپر ہی اگر ہم بوجھ بڑھائیں گے تو وہ بڑھتا جائے گا، مزید اور لوگوں کو بھی اور سیکٹر کو بھی اس میں آنا چاہیے. سر لاسٹ کوسچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جنرل الیکشن کے بعد کس کی گورنمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کے عوام کی گورنمنٹ ہو، کاش عام لوگوں کی حکومت ہو. سر سیاسی جواب دے رہے ہیں ایک آپ. مڈل کلاس پڑھا لکھا مڈل کلاس، اللہ کا ڈر اور لوگوں کا درد رکھنے والا ایک نسبتاً کم عمر وزیر اعظم جو ہے وہ ملے، جو کسی مزدور کا بیٹا ہو، جو شریف فیملی کی فیکٹریز ہیں اس میں کام کرتا ہو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ان کا بیٹا پڑھا لکھا ہو وہ وزیر اعظم بنے، یا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے جو کھیت کھلیان ہیں وہاں پر کام کرنے والے کسان ہاری کی کوئی بیٹی وزیر اعظم بنے. میری تو دعا، میری تو خواہش ہے اللہ کرے ایسا وقت آئے اور ہم اس وقت کے لیے کوشش کریں، جدوجہد کریں. بہت شکریہ. سینئر رہنما ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. اوورآل اکانومی کے اوپر، الیکشن کے اوپر، آنے والے سیاسی ماحول کے اوپر انہوں نے اپنا تجزیہ دیا. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.